वाइड एंगल के साथ मैं हूं जाहिद हुसैन। पिछले चंद महीनों से इस बात की बाज़गश्त हो रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब इलेक्ट होंगे, और इलेक्शन होने के बाद भी खास तौर पे ये जिक्र आना शुरू हुआ कि शायद वहां से अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई कॉल आएगी और फिर इमरान खान को रहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई कॉल नहीं आई है। और इसके बारे में बहुत से लोग जो ऐसे जहांदीदा लोग भी थे, एनालिस्ट भी थे, उनको यकीन था कि इस किस्म की कॉल आएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो कॉल नहीं आएगी। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की तवज्जो जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे लगी हुई है। इस वक्त शायद पाकिस्तान के रडार पे नहीं है। और दूसरी एक और बात भी आती है कि इसमें बहुत सारे जो पीटीआई के कारकुन हैं, के एक्टिविस्ट हैं, वो उनका ख्याल ये था कि चूंकि इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे थे, वो पसंद करते थे, इस लिहाज से वो ज़रूरी जो है फ़ोन कॉल करेंगे ताकि इमरान खान को रहा किया जाए। मेरा ख्याल उनकी एक लिहाज से खाम ख्याली थी। लेकिन इस दौरान में हमने ये भी देखा कि जो बाहर अमेरिका के अंदर जो एक्सपेट्रिएट हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। उसमें देखा जाए तो पिछले चंद महीनों से, बल्कि ये इलेक्शन से पहले भी एक लॉबी शुरू हो गई थी, और अब खास तौर पे पिछले चंद हफ्तों में हम देखते हैं उसमें और तेजी आई थी। इनकी मुलाकात हो रही थी अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ और सेनेटर के साथ, जो इस बात पे इनको बताया जा रहा था कि उस पे आप एक लिहाज से दबाव डालें ताकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत को बहाल किया जा सके और इमरान खान और दूसरे जो पीटीआई के कारकुन जेलों में बंद हैं उनको रहा किया जाए। उनको एक हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल हुई। और बहुत सारे ऐसे कांग्रेसमैन थे जिन्होंने इमरान खान साहब के हक में बयानात भी दिए, ट्वीट्स भी किए। एक जो विल्सन है, एक कांग्रेसमैन है जो कि बहुत ही एक लिहाज से जो कंसिस्टेंटली इस चीज के ऊपर तायद कर रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं। और इसके बाद जो इसके अलावा और भी ऐसे कांग्रेसमैन थे जिन्होंने इसकी हिमायत में, इमरान खान को रहा होने की हिमायत में बयानात भी दिए हैं। लेकिन क्या इसका इसका असर पड़ेगा ट्रम्प इंतजामिया में? तो अभी लगता नहीं है कि उसका कोई अभी इस तरह का कोई असर पड़ेगा कि जो है वो कि ट्रम्प उनको कॉल करेंगे पाकिस्तानी के हुक्मरानों को, और फिर जो है मामला आगे बढ़ेंगे। आज इसमें एक और शिद्दत आई है पिछले दिनों से, जब फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अमेरिका के दौरे पे गए, और उन्होंने भी कई जो है मुलाकात की सेनेटर्स के साथ और यूथ कांग्रेस मैन के साथ। यकीनी बात यह है कि इसमें जो ये कहा जा सकता है कि जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिनके जो है ताल्लुकात बन गए हैं, उनकी तरफ से अभी भी बहुत ही शिद्दत के साथ इस बात की कोशिश की जा रही है, लॉबी की। और मेरा ख्याल ये है कि एक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक लिहाज से कशीदगी है या पावर स्ट्रगल हो रही है, उसकी अक्कासी अब अमेरिका में बहुत शिद्दत के साथ हो रही है। उसकी वजह भी एक हमें नजर आती है। देखें, इमरान खान जो है वो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी एक्सपेट में हमेशा से एक बहुत ही मकबूल शख्सियत रहे हैं। उनकी शख्सियत, इनकी मकबूलियत की वजह जो है कई है। एक तो सबसे बुनियादी ये चीज़ थी कि उनको जब क्रिकेट कैप्टन थे, वर्ल्ड कप जीता था, तो एक उनकी एक लिहाज से देखा जाए तो एक इनकी एक हैसियत बन के आई थी, एक पॉपुलैरिटी जो थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और वजह भी उनकी पॉपुलैरिटी की थी, वो ये थी कि उनका जो इनके हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल और दूसरे ऐसे जो फिलैंथ्रोपिक काम हो रहे थे, उनकी वजह से भी उनकी एक लिहाज से एक्सपैट्रिएट के अंदर एक उनकी सपोर्ट बेस बनी थी। और जब वो सियासत में आए थे तो उनकी और भी मकबूलियत बढ़ गई थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इमरान खान पिछले चंद साल में जब हुकूमत में भी थे तो उनकी पॉपुलरिटी जो है एक्सपैट्रिएट में एक लिहाज से कहा जाए कि अक्सरियत से ज़्यादा जो है उनकी पाकिस्तानी जो वहाँ पे थे उनकी हिमायत उनको हासिल थी। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए, जब उनकी हुकूमत ख़त्म की, तो इसमें और शिद्दत आती गई। और अब जो है देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद जो है एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी की, वो इस मुहिम में शरीक है। और मैं ख्याल उनके अलावा जलसे जुलूसों भी होते रहे वहाँ पे, और लोगों के रायमा को हमवार करने की भी कोशिश की गई। और इसमें खास तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो पाक पैक के नाम से है, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन की सबसे ज़्यादा बड़ी एक तंजीम समझी जाती है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक इस पे कैंपेन चलाई जा रही है। असल बात यह है कि इससे पहले अगर इसकी वजूहत क्या है, इमरान खान की सपोर्ट बेस की वहाँ पे दो तीन वजूहत, जैसे मैंने पहले बताया
کہ ان کی ایک شخصیت تھی، ایک کرشمہ تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات بھی آتی کہ پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان کے ان چیزوں کے پہلے بھی تو ایک حد تک ہی وہ ایکٹیو تھے، لیکن اب بہت زیادہ ایکٹیویٹی بڑھی ہے. اور اس کی بنیادی ایک جو ان تمام چیزوں کے بعد ایک اور وجہ بھی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک ڈینسٹیکل پالیٹکس رہی ہے، اور خاص طور پر دو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے متعلق جو ہے وہاں کی رائے عامہ پاکستانی ایکسپیٹریٹ میں رائے بہت ہی ایک لحاظ سے ایک ناپسندیدہ تھی. ان کی ایک نیگیٹو ان کا امپریشن تھا، اور یہ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان کی سپورٹ کی بنیاد ایک اور وجہ سب سے بڑی دو وجوہات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور تیسری بنیاد یہی رہی تھی کہ جو ہے لوگوں کی خواہش تھی، کیونکہ جن کے تعلقات یعنی باوجود اس کے کہ امریکہ میں رہ رہے تھے لیکن ان کے ایک لحاظ سے ایک روٹس تو پاکستان میں موجود تھے. تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سیاست میں ان کو جو ہے دلچسپی ہمیشہ سے برقرار رہی تھی، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آتی ہے. اور دیکھیں اسی وجہ سے اگر پہلے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے جو زیادہ تر جو ایکسپیٹریٹس ہیں اس میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ملٹری کے لیے بھی گرم ایک لحاظ سے نرم گوشہ تھا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ تبدیلی لا سکتے ہیں آرمی میں، لیکن وہ حال اب جو ہے یہ سوچ وہاں سے بہت تیزی سے بدلی ہے پچھلے چند سالوں میں، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ہٹائے جانے کے بعد. کیونکہ ایک بن کے آئی تھی، ایک امپریشن یہ بن کے آیا تھا کہ ان کو ہٹایا گیا ہے، اور پھر جس طرح سے دوسری اور اس میں ایک کانسپریسی کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی گئی ہے. اور اس میں اس کی بنیادی جو تھی وہ آرمی کی طرف سے یہ ہوا تھا. حالانکہ پہلے بات بھی آتی تھی کہ آرمی کی سپورٹ جو ہے عمران خان کو ہے، لیکن جب ان کی حکومت گرائی گئی تو ایک عام تاثر وہی یہی پایا گیا کہ اس کو جو ہے آرمی کی مدد سے ان کو ہٹایا گیا، اور آرمی اور امریکہ کی مدد سے. اور میرا خیال یہ کہ ایک ایسا ایک نیریٹو بنا تھا وہاں پہ عمران خان کی طرف سے شروع کیا گیا تھا یہاں پاکستان میں. جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے ایک جو سب سے زیادہ جو پاورفل نیریٹو بنایا تھا کہ ان کی رجیم چینج میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور ملٹری کے جو اس وقت کی قیادت تھی جنرل باجوہ کی، ان کی ایک لحاظ سے سازش کا نتیجہ تھی. اور بہت سارے جو ہیں وہاں پہ ایکسپیٹریٹ تھے اس کانسپریسی تھیوری پہ یقین بھی کرتے تھے. اور یہی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو جب ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے ایک لحاظ سے سائفر جو ایک امریکن پاکستان کے سفیر اس وقت جو تھے امریکہ میں، ان کی طرف سے ایک جو سائفر جس کو ہم کہتے ہیں ایک جو ڈپلومیٹک زبان میں اس کو وہ کہتے ہیں جب وہ سفیر جو ہیں وہ اپنا بھیجتے ہیں ملاقات کے تفصیل کے ساتھ، تو وہ جو ہے جو ان کو بھیجا گیا ہے ایک تو وہ ایک امریکہ کے عہدیدار سینئر عہدیدار کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو سائفر بھیجا تھا اس کو جو ہے عمران خان نے اس کو استعمال کیا، اور ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا تھا کہ رجیم چینج ہے جس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ آرمی کا بھی ہاتھ ہے. تو اس میں یہ تھے کہ بہت سارے جو ان کے سپورٹرز تھے امریکہ میں انہوں نے اس چیز پہ یقین بھی کیا تھا. لیکن اب صورتحال کافی بدل گئی ہے، اور ایک عجیب سی بات پر عمران خان صاحب نے اس دفعہ نعرہ بھی لگایا تھا کیا ہم غلام ہیں. ایک ان کا یہ سب سے بڑا نعرہ تھا کہ ہمیں پاکستان ملک کو آزاد ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر کوئی بیرونی مداخلت سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا نعرہ تھا جو ہے، اور وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہوا تھا، اور ان کا ایک امیج بھی بن گیا ہے کہ نیشنلسٹ لیڈر کی حیثیت سے. لیکن اب جو ہے جب عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا، اور خاص طور پہ جب الیکشن جو 8 فروری کی جو الیکشن تھے جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا، اور سب کو پتہ ہے پاکستان میں، اور میرا خیال یہ کہ اب انفارمیشن جو ہے وہاں بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے، امریکہ کے اندر بھی سب کو یقین ہے، اور اس پہ کیا کہتے ہیں اس کے واضح ایک ایویڈنس موجود ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے الیکشن 8 فروری کے ہوئے تھے اس میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو باوجود اس کی مقبولیت صاف نظر آ رہی تھی ان کو جو اکثریت سے محروم کیا گیا. اور ایسی حکومت جو کہ پہلے جو ان کے متعلق پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے مشترکہ طور پہ لائی گئی. اور یہ تاثر میرے خیال ایک حد تک غلط نہیں ہوگا کہ یہ پورا جو ہے نئی حکومت جو ہے جو کولیشن بنی ہے اور جس کی لیجیٹیمیسی کوشچنیبل ہے ایک لحاظ سے، تو وہ اس کی پچھلے سپورٹ جو ہے وہ ملٹری کی ہے. بغیر ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے یہ حکومت نہیں چل سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا
تو یہ اور زیادہ لوگوں کی رائے وہاں بن کے آئی امریکہ میں اور کینیڈا میں خاص طور پہ، کہ جو ہے یہ اس کے پیچھے بھی آدمی کا ہاتھ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال پہلے چند سالوں پہلے تھی، کہ ایک نرم گوشہ جب رکھتے تھے ملٹری کے لیے، اب وہ یکسر طور پہ وہاں پہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں پاکستانیوں میں۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو لوگوں کی ایک حد تک سینٹیمنٹس ہے، اس کی ایک حد تک عکاسی باہر پاکستانی جو ایکسپیٹریٹ ہیں ان میں بھی نظر آتی ہے۔ اب جو ہے یہ جب اور اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا نا، ٹھیک ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے ایکسپیٹریٹس، ان کی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کام بھی کرتی تھیں، لیکن اس دفعہ جتنی ہمیں نظر آتی سرگرمی، اس سے پہلے کبھی بھی پاکستانی ایکسپیٹریٹ خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا میں اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور یہ میں خیال ایکٹیو بھی ہے۔ لیکن اب وہی سوال ہوتا ہے اس میں دو پیدا ہوتے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ان تمام کوششوں کے، کیا ٹرمپ جو ہے ان کو پاکستانی حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے کہ ان کو رہا کیا جائے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہ ہی جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی کوئی پرائورٹیز موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اور اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ کی جو ترجیحات ہے فارن پالیسی، وہ بہت ہی دوسری ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے معاملے پہ دیکھ لیں، غازہ کے مسئلے پہ بات کر لیں، ابھی ہندوستان کے وزیر اعظم گئے تھے وہاں پہ، تو یہ ساری ہے۔ پھر چائنا کے ساتھ جو ان کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ٹریڈ ریلیشنز خراب، ٹریڈ کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت محور بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی جو ہے سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، کہ نہیں آتی ہے، کہ وہ جو بنیادی طور پہ امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پر ٹرمپ کے زمانے میں تو یہ زیادہ اس کی نظر آتی ہے، کہ جو ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا فارن پالیسی حوالے سے یا معاشی طور پہ جو ہوں گے، اس کے تحت ہی وہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات میں کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی پہلی ٹرمپ کی، تو جب عمران خان گئے تھے تو ان کے تعلقات کا ایک لحاظ سے دونوں کے درمیان ایک تھوڑی سی کیمسٹری بنی ہوئی آئی تھی، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کی وجوہات بھی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کی شروع میں آئے تھے تو انہوں نے اس قسم کے ٹویٹس بھی کیے تھے، جب پہلی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جس میں پاکستان کے متعلق انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ نے اتنے سارے پیسے خرچ کیے ہیں اور وہ سب کے سب بیکار گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے اس کا ٹویٹرز کا جواب بھی دیا تھا، اور بہت سخت جواب دیا تھا۔ میرا خیال یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی حکمران نے کہ ان کا جواب امریکہ کی طرف سے آئے ہوئے اس بیانات کے ایک بہت سخت جوابات دیے تھے۔ لیکن حالات جب تبدیل ہو گئے آخری 2 سال میں، اس کی جو ہم ایک حد تک امریکہ گئے بھی، ہم عمران خان گئے بھی تھے، اس کے بعد بھی وہاں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشن میں گئے نیکسٹ ایئر، اور وہاں بھی ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن اس کی وجوہات جو تھیں وہ وہی تھی، میں جس سے پہلے بات کر رہا تھا، کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ تھے اس وقت یہ تھا کہ ٹرمپ کی ایک لحاظ سے پوری کوشش یہ تھی کہ افغانستان میں کس طرح سے جنگ کو ختم کیا جائے اور کسی طرح سے امریکہ کو وہاں سے نکالا جائے۔ اور وہی دوحہ جو ایک پروسیس شروع ہوا اور طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس سے امریکہ کو پاکستان کی بہت ضرورت تھی اس وقت، کہ پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہو سکتا تھا افغانستان کے سے امریکہ کو نکلنے کے لیے، اور جو ہے طالبان سے مذاکرات کرنے کے اس میں۔ تو وہ وجہ جو تھی وہ اگر دیکھا جائے، عمران خان ٹھیک ہے ایک ذاتی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیمسٹری اچھی نظر آتی تھی، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو حکومت عمران صاحب کے پرائم منسٹر عمران کی جو حکومت میں آخری دور میں جو تعلقات اچھے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے آپ کے تعلقات ہمیں آخری دور میں تھوڑا سا بہتر نظر آتے تھے ٹرمپ کے دور پہ۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ نے آنے کے بعد پاکستان کی جتنی بھی فوجی امداد تھی یا جو بھی اور اس قسم کے کوalition سپورٹ فنڈ ہو، چاہے اقتصادی جو ایک فنڈ ہے، اس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو ایک لحاظ سے امریکہ کی امداد اس لحاظ سے نہیں تھی۔ اب صورتحال جو ہے ٹرمپ اب آئے ہیں، اس وقت صورتحال بہت ہی اور بھی مختلف نظر آتی ہے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ایک لحاظ سے ایک ٹرانزیکشنل جو ایک ضرورت تھی امریکہ کی، وہ اب اس طرح کی نہیں ہے افغانستان سے نکلنے کے بعد۔
تو میں اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو فارن پالیسی کے ترجیحات ہیں اس میں پاکستان کی طرف سے نہیں آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہے پاکستان کی سیاست میں، ہم جب دیکھتے ہیں امریکہ کا ایک عمل دخل ہمیشہ سے رہا ہے. اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جب بھی یہاں پہ فوجی حکومتیں رہی ہیں تو امریکہ کے تعلقات بہت بہتر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے اپنے ایک جو بھی مفادات ہوتے اس وقت. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ملٹری حکومت آئی اس دوران میں جو ہے امریکہ دو جنگوں میں ملوث تھا. ایک تو جب ہم ضیاء کی حکومت تھی تو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ایک وہ جاری تھی، جدوجہد جاری تھی. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں 9/11 کے بعد جو صورتحال بن کے آئی تھی تو وار اور ٹیررزم میں پاکستان کا ایک رول بھی بن کے آیا تھا امریکہ کی پالیسی میں. اب وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ایک سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اگر وہ اس کا اثر اس طرح سے ایکسپیٹریٹ بڑھتا ہے اور تو ایک اچھی بات نظر نہیں آتی ہے. لیکن اچھی ایک اور بات بھی آتی ہے جو کہ تشویش کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ خود پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ہماری سوورنٹی کے لیے، ہماری اپنے قوم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. مثلا یہ کہ جہاں پہ الیکشن کے بعد جو ہے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اعتماد ختم ہوا ہے لوگوں کا اس پورے سسٹم کے ساتھ، اور اسی کی عکاسی ہمیں پاکستانی ایکسپیکٹریٹس میں نظر آتی ہے. اور اس کو جو ہے جب آپ کی حکومت آپ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو آج صورتحال بن کے آتی ہے اس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام ایک حد تک دیکھا ہے تو ایک غیر مقبول حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جہاں ہی جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک خاص طریقے سے ایک ایسی پارٹی کو روکنے کی کوشش کی گئی PTI کو، جہاں پہ اقتدار میں آنے سے. اور پھر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں مطلب عمران خان بھی جیل میں ہے اور کئی اور لوگ بھی جیل ہیں. اور جس قسم کے جو مقدمات چلتے ہیں وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک لحاظ سے رول آف لا نامی کوئی چیز تو ہے نہیں. تو سب کو یقین ہے وہاں بھی جیسے پاکستانیوں کو ہے اسی طرح سے ایکسپیکٹڈ پاپولیشن کو بھی یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے اسی لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو تبدیلی بھی ان کی سوچ میں آئی ہے. لیکن کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں ہماری سیاست میں؟ ایک حد تک ان کا اثر تو ضرور پڑتا ہے. اگر آپ اس قسم کی کیمپین چلاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے رہنما پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن اگر یہ کوشش کی جائے کہ امریکہ کے ذریعے کوئی یہاں پہ تبدیلی لائی جا سکے تو میرے خیال یہ ہے کہ وہ اتنا ہی غلط ہوگا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خود ایک لحاظ سے نفی ہوگی عمران خان صاحب کا جو نیریٹو بن کے آیا تھا کہ ہمیں جو ہے کسی بیرونی اس کی وجہ سے یہاں پہ سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے یا کسی ایک حریف کو نہیں بنانی چاہیے. تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ انوالو کرتے ہیں، فرض کیجئے آپ ٹرمپ کو، آپ حکومت جو ہے وہ یہاں پہ فون کال کرتی ہے اور یہاں پہ دباؤ ڈالتی ہے تو کہ حکومت پہ عمران خان کو رہا کیا جائے یا کوئی اور یہاں پہ جو کارروائی ان کو روکی جائے تو وہ جو ہے اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. ایک دفعہ اگر آپ امریکہ کو آنے کی اجازت دیں گے تو اس کے اثرات جو ہے آپ کی پوری سیاست پہ پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ زیادہ اس کی ذمہ داری آتی ہے ان حالات کو پیدا کرنے میں خود ہمارے حکمرانوں کی ہے. کیونکہ جب آپ جمہوریت روکیں گے راستہ، جب آپ رول آف لا یہاں پہ نہیں ہوگا، جب آپ عدلیہ کو بھی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی آٹونومی کو ختم کریں گے، جب پیکا قوانین کے تحت جو ہے لوگوں کو رائٹ آف جو ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن اس کو ختم کریں گے تو اس قسم کی چیزیں ہوں گی جو کہ ایک لحاظ سے ملک کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو جو بھی صورتحال مجھے نظر اس وقت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری بنیادی طور پہ اس حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے.